जनाब मसीह ज़मा, अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम, हज़रत ज़ाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती। हमारी इस उर्दू नशिस्त में आपका खुश आमदेद और सभी मेंबरान का इस्तकबाल। आज की इस नशिस्त का हम आगाज़ करते हैं। खुदा की सलामती जीवान साहब, कैसे हैं आप? खुदा की सलामती जीवान साहब, कैसे हैं आप? जी खुदा की सलामती मैं ठीक हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गला मेरा जी खराब है। जी बिल्कुल, खुदा के साथ आपको सेहत दे। जी कोई सवाल है, हुजूर से बात करना चाहेंगे किसी भी हवाले से? जी नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत, मैं सुन रहा हूँ। जी शुक्रिया। सिकंदर खान साहब, खुदा की सलामती, आप हुजूर से कोई बात करना चाहेंगे? आपका माइक ऑफ है जी। हमारे किसी भी मेंबर को कोई सवाल हो तो हुजूर का मौजू आगाज होने से पहले अपने सवालात हुजूर के सामने गोशगुजार कर सकते हैं। खुदा की सलामती जनाब, मैंने अभी अपना माइक ऑफ ऑन किया है। अच्छा, मेरा और तो कोई सवाल नहीं, लेकिन मैंने पर्सनल आपको रिंग करके बताया भी था कि ये जो हमारे सेशन होते हैं इसमें मिशन की पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो है वो डिस्कस न किया जाए तो अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आगे बात की भी होगी हुजूर से जी और बाकी मेंबरान से भी, तो वो उस पर नजरसानी की जाए, बाकी जो है और खैर। जी जी बिल्कुल जी, वो हुजूर की गोशगुजार हमने किया था लास्ट टाइम, तो जी जी। तालीमात को ही लेके चलेंगे। जो पर्सनल बात हम्म। होगी वो हम पर्सनल में रखा करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जी हमारे किसी और भाई, किसी मेंबर का सवाल हो, कोई बात करना चाहें हुजूर से, तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी ब्रदर आसिम चटा साहब, आपका कोई सवाल हो, कोई हुजूर से बात? जी जी जी, प्यारे हजूर, आप पर खुदा की सलामती हो। अ, हजूर, बस ये इल्तिजा थी कि बच्चों को खुदा तौफीक दे कि वो वन गॉड फैमिली में शामिल हो जाए। तो ये दुआ की दरख्वास्त है। दुआ की तो मैंने सब फैमिलियों के लिए की हुई है। लेकिन ये खुदा का फैसला है कि जब वो देखता है कि किसको हदायत दे, तो वो दिल हदायत की तरफ माइल होता है। ये फैसले मैं नहीं कर सकता, मैं दुआ कर सकता, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो फैसले जब वो देख लेगा कि किसी का दिल माइल है, तो वो हदायत दे ही देता है, बल्कि मेरी दुआ से पहले ही हदायत दे देता है। यस। तो मेरी दुआ की भी जरूरत नहीं है। आप अबू तालिब जो आपके चचा थे, दुआएं कर करके मोहम्मद साहब का मुंह खुश्क हो गया, लेकिन उनको हदायत नहीं मिली। आखिरी वक्त तक कहा कि मेरे कान में कह दो कि खुदा एक है, वो भी तौफीक नहीं हुई। अगर मोहम्मद साहब इतने ही अजीज थे और खुदा उनकी दुआएं सुनता था, तो मुजदा हो जाता, वो कुफर की हालत में मरे। तो दुआएं मैं करता हूँ, कौन सा दिल माइल है। आमिर बिन हशाम के मुतलिक, अबू जहल के मुतलिक दुआ की, रब ने कबूल नहीं की। उमर का दिल माइले माइल देखा कि उसमें तमन्ना है सच्चाई की, उसको हदायत दे दी। तो दुआएं तो सबके लिए है, लेकिन हदायत मैं नहीं दे सकता, वो फैसला कर। जी। जी जरूर, बहुत शुक्रिया जी। आज का हम दरख्वास्त करेंगे सभी मेंबरान से, कोई सवाल है इम्पोर्टेंट तो ज़रूर करें, क्योंकि
آج حضور نے بہت ہی پاورفل ایک انگلش سیشن کیا ہے، اور کافی لمبا سیشن رہا، تو یہ اردو سیشن ہم مختصر کرنا چاہیں گے، یہ میری پرسنل درخواست ہوگی۔ تو اگر کسی دوست کا سوال ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم حضور کی موضوع کی طرف آتے ہیں آج کے۔ اور میں حضور ایک حضور جی حضور ایک عرض ہے کہ یہ دعا کا جو سلسلہ ہے، یہ جو زندہ نبی، ولی، اللہ کے دوست، تو انہی سے کروائی جاتی ہے، یا جو روح کی دنیا میں ہے ان سے بھی کروائی جا سکتی ہے؟ ان سے کیا کروانی، وہ تو اپنا حساب کتاب دے کے ٹھکانے لگ گئے، تو باقی دعا نبی بھی کر سکتا ہے، ولی بھی کر سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن دعا کہاں تک جائے گی اس کا فیصلہ خدا کرے گا۔ دعا عیسیٰ ابن مریم نے بھی کی کہ یہ کھپ پھیس اس موت کو ٹلا دے، کروسیفیکیشن کی نہیں ٹلائی اس نے، نیکی قبول کیا کر لیا مسیح نے خدا کا، کیا بگاڑ لیا؟ دعا کی تو ہر کسی کو اجازت ہے، لیکن قبولیت وہ دل کے ان گنت پردوں میں جھانک کر دیکھے گا کہ یہ قبول کروں یا نہ کروں۔ کشف المحجوب میں داتا علی حجویری کہتے ہیں، اگر سارے انبیاء اور ولی اکٹھے ہو جائے اور چاہیں کہ ایک شخص پر خدا انعام نہ کرے، اور خدا دیکھے کہ وہ قابل ہے، تو ان کی دعائیں، نبیوں، ولیوں، سب کی خدا کوڑے میں پھینک دیتا ہے، بے شک۔ نہیں کرتا قبول۔ اگر سارے نبی اور ولی اکٹھے ہو جائیں اور چاہیں کہ اس کو چن لے، اور خدا کی نگاہ میں وہ اس قابل نہیں، تب بھی وہ اٹھا کے دعائیں پھینک دیتا ہے۔ کون کہہ رہا کشف الوجوہ میں داتا علی حجویری؟ نہ ادھر ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ ادھر ہوتی ہیں، یہ فیصلہ خدا کرتا ہے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے، سارے انبیاء اکٹھے ہو گئے، مسیح بھی اکٹھے ہو گئے، غوث بھی اکٹھے ہو گئے، ولی بھی اکٹھے ہو گئے، اور چاہتے ہیں اس شخص کو نہ انعام دے، اور خدا دیکھ رہا ہے کہ وہ انعام کے قابل ہے، تو ان کی دعاؤں کی ٹکے بھر کوئی قدر و قیمت نہیں۔ خدا ان کی دعاؤں کو پرے کر کے اس پہ اپنا انعام کرے گا۔ تو پتہ لگ گیا کہ ساری دعائیں کٹھی بھی ہو جائیں جانوں کی، تب بھی نہ وہ اپنا آپ کو اچھائی دے سکتی ہیں، اور نہ آپ کو برائی دے سکتی، اگر خدا نہ چاہے تو۔ بات تمہارے ولی ہیں یہ کشف المجوب میں داتا علی حجویری، خود ہی پڑھ کے دیکھ لو۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سارے جہانوں کی دعائیں اکٹھی کر لو، نہیں مانے گا وہ دیکھے گا، وہ فیصلہ کرے گا۔ تو پھر میں ان کے پاس کیوں جاؤں؟ میں اپنے دل کی حالت نہ بدلوں تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ جی جی برادر سکندر بھائی، آپ کا کوئی اور سوال اس متعلقہ ہے یا کوئی اور بات؟ نہیں، مہربانی، میرا کوئی اور سوال نہیں ہے، اب میں سن رہا ہوں، جزاک اللہ۔ جی شکریہ۔ کسی اور بھائی کا کوئی اور سوال؟ اچھا جی۔ حضور کل رات آپ تشریف لائے جی، جی اور میں اس روحانی مشاہدے میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ 5 لوگ ہیں۔ اچھا
اور میں انہیں بتا رہا ہوں کہ خدا کی منشا کیا ہے، اور وہ بھی لکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بھی لکھ رہا ہوں، وہ گولڈن سیاہی سے ہم لکھ رہے ہیں. تو میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ دنیا بھر سے وہ 5 لوگ سوالات اکٹھے کر کے تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں، وہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے. تو میں ان کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اس وقت خدا کی منشا ہر وہ بات ہے، ہر وہ چیز ہے، ہر وہ عمل ہے جو خدا کا دل کہہ رہا ہے. جو بات خدا کے دل کے منہ سے نکل رہی ہے وہی ایکچولی خدا کی منشا ہے. ہم، یہ بات ابھی میں کہہ رہا ہوں تو آپ کمرے میں داخل ہوں گے. ہم، تو آپ نے آتے ہی سوال کیا سب سے کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ خدا آج اب اور اسی دور میں ہی کیوں سب کو مل رہا ہے؟ آج اب اور اسی دور میں ہی خدا کیوں مل رہا ہے؟ ایسے آپ ہم، نے ایسے کر کے کہا. ہم، تو میں نے آپ کی طرف دیکھا تو ٹیلی پیتھکلی میں نے آپ کے روح میں یا آپ کے دل میں یا آپ کی سوچ میں نے پڑھ لیا کہ حضور کے دل میں جواب یہ ہے. ہم، تو آپ نے اسی سیکنڈ میری طرف دیکھا اور انگلی کے اشارے سے کہا کہ تو نے نہیں بولنا، تو نے نہیں جواب دینا، ہم، ان کو بولنے دے. ہم، تو سب نے اپنے جوابات دیے تو پھر آپ نے کہا کہ تو بتا. ہم، تو میں نے اس بات کا جواب دیا کیونکہ خدا کی بادشاہت کا دور آ چکا ہے. یہی الفاظ آپ نے دہرائے، بالکل خدا کی بادشاہت کا دور آ چکا ہے. اور اپنے پیپر پہ دیکھ، جو میں جس پہ لکھ رہا تھا ہم، اس پر گولڈن سیاہی سے لکھا ہوا تھا کہ خدا کی بادشاہت کا دور آ گیا ہے. ہائے ہائے، میرے ہاتھ سے ہی لکھا گیا تھا، زبان کوئی اور تھی، کس واہ، زبان میں تھا مجھے اپنی یاد، لیکن وہ میری اپنی تحریر میں لکھا جا رہا تھا کہ ہم، خدا کی بادشاہت کا دور آ چکا ہے. واہ، یہ ہم، میں نے مبارک مشاہدہ دیکھا جی، تو میں نے کہا آپ کو گوش گزار کر دوں. کیا بات ہے. تو اہل دل کے لیے تو آ گیا، بے شک. اور جو یہ اپنی کمر دکھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے آئے گا، لیکن یہ وہ وقت دیکھیں گے اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا. یا ان کی نسلیں دیکھیں گی، اور بغیر، کیونکہ ان کے دل میں زنگ لگ چکے ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ دیکھیں گے. لیکن خدا کا دور ہے. بے شک. اب وہ ہوائیں کہاں کہاں چلیں گی، موسم کہاں کہاں بدلیں گے، یہ وہ کرے گا. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے تو آ گیا، بے شک. ہمارے لیے تو ہو گیا، ہو گیا. جب خدا نے کہا تھا ابراہیم سے کہ میرے یہ وعدے ہیں، تو ابراہیم نے کہا وہ تو پورے ہو گئے، صرف وقت کی بات ہے. ہاں. اور بائبل میں بھی لکھا ہے، جب خدا کچھ کہتا ہے تو وہ ہو گیا، بس وقت درکار ہے. تو وہ جو گولڈن پین سے لکھا ہوا تھا آپ نے لکھ دیا کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا، تو وہ خدا نے لکھوایا آپ سے. بے شک. ماشاء اللہ، کیا جی بات. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ حضور. ہمارے کسی اور دوست بھائی کا خدا کی بہار، خدا کی سلامتی ہو برادر آپ پہ، کوئی حضور سے بات کرنا چاہیں، کوئی مشاہدہ شیئر کرنا چاہیں تو پلیز اپنے مائک آن کر سکتے جی حضور خدا کی سلامتی. بس آج انتظار کر رہے ہیں آپ کے موضوع کا، تو اپنے کسی اچھے سے شعر سے موضوع کا آغاز کرتے ہیں ہم سب. میں کچھ حقیقت نہ بتاؤں تاکہ بات اور آگے نکل جائے. ہیں. واہ. جی جی حضور بالکل. آپ کے متعلق بتاؤں یا کسی اور کے متعلق؟ جی میرے متعلق ہی بتا دیں. میری کشف ہو گئی
تو آپ کو لایا گیا، سب کے سامنے بتا دوں؟ جی بالکل بالکل، سب کے سامنے بتا دیں۔ اچھا، پردے ہٹا دیں، آپ کو لے کے آئے اور ایک کمرے میں بٹھا دیا، اور پھر فرشتوں نے کہا وہ آ گیا تو مل لے اسے۔ جب میں گیا تو نیلا لباس تو تھا، بڑا میلا کچیلا تھا۔ تو فرشتوں نے کہا اس سے پوچھ کہ خدا تو اب تجھے نئی پوشاک بنانا چاہتا ہے، آسمانی نور کی۔ یہ ابھی تک میلا کچیلا آسمانی کرتا کیوں کر کے بیٹھا ہوا ہے شلوار؟ تو انہوں نے بڑی زور سے سوال بول کے کیا، تو یہ باہر تک بیٹھے کوئی جواب نہیں دے سکے۔ تو اتنے میں وہ شلوار بھی پنڈلیوں تک چڑھ گئی، وہ کرتا بھی چھوٹا ہو گیا، وہ گریبان بھی، اور عجیب حالت تھی۔ تو فرشتے کہہ رہے تھے اب کیا اس پہ وقت نہیں آیا کہ یہ خدا کی نئی پوشاک پہنے؟ یہ میں نے کھلی آنکھوں سے ایک کشف دیکھی آپ کے متعلق، کوئی 3 دن کہہ لیں، لیکن میں نے کہا میں علیحدہ بتاؤں گا، لیکن آپ نے ٹول پیٹ کے کہا سب کو بتائیں، تو اب آپ کو بتا دی میں نے۔ جی جی سر، بہت شکریہ جی۔ خدا کی بہار، آپ کا کوئی اور سوال ہو، کوئی بات ہو اسی حضور کے مشاہدے کے متعلق تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی بالکل، حضور نے جو بھی دیکھا ہے، حق دیکھا ہے۔ تو پچھلے کچھ دنوں سے میری آنکھوں میں جو نیلا نور چمکتا تھا، جی وہ آج کل بہت کم چمکتا ہے۔ کبھی کبھی پہلے زیادہ چمکتا تھا، آج کل کم چمکتا ہے۔ تو وہ جو مشاہدہ ہے وہ بھی بالکل حق دیکھا ہے۔ تو آپ نے گواہی دے دی، تو میں دعا کروں گا کہ خدا آپ کے دل کی حالتوں کو جی بدلے۔ حضور، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ چلو، سچائی تو کوئی بیان کر رہا ہے، ورنہ لوگ چھپا جاتے ہیں۔ جی تو خدا سے دعا کروں گا کہ دل کی حالتیں بدلے، تاکہ نئی پوشاک جتنی جلدی ممکن ہو پہن سکے۔ اور یہ نئی پوشاک تو وہ پہناتا ہے، لیکن پھر بھی بتا دیا کہ آسمانی پوشاک پہنانا چاہتا ہے۔ کب سے؟ بہت عرصہ دراز ہو گیا۔ تو یہ جو پہنی ہوئی ہے اس کا تو آپ نے تکیہ پاچا کر دیا، یہ اتروا کے ایک نئی پوشاک ہے۔ تو دعائی کرنی ہے، لیکن دل کی حالتیں وہ بدلے گا، اور دل کی حالتیں وہ جب بدلتا ہے جب آدمی عہد وفا کر لیتا ہے، جب کہتا ہے میں نے عہد وفا کیا کہ یہ دنیا جو ہے اس میں مڑ کے واپس نہیں جاؤں گا۔ تو عہد وفا کے مطابق پھر وہ اپنا نیا عہد وفا کرتا ہے۔ جی جی حضور، بہت شکریہ جی۔ جی حضور، میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ یہ کریں۔ یہ اصل میں اس وقت سے میرے اندر نا یہ بے چینی تھی، یا یہ جو نور کی چمک آنا کم ہوئی ہے، وہ اطہر بھائی نے مجھے ایک کال کی تھی۔ اطہر بھائی کو یاد ہوگا، آپ سامنے بیٹھے ہیں۔ جی تو اطہر بھائی نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ پوسٹیں وغیرہ فیس بک پر یا یوٹیوب پر حضور کی شیئر نہ کیا کریں۔
تو میں پھر بھی شیئر کرتا رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ اطہر بھائی صحیح نہیں کہہ رہے، ہوں، لیکن اس دن سے مجھے میرے دل کے اندر بے چینی تھی، کچھ اس طرح کا ماحول تھا، اس وجہ سے یہ فیس بک پہ میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا آپ کی فیس بک پر کہ اطہر بھائی اس طرح کہہ رہے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے میں شیئر کرتا رہوں. وہ تو پوسٹ انہیں دنوں سے میرے اندر جو ہے وہ بے چینی سی ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں اور بے سکونی کی کیفیت ہے. کون سی، تو ان دنوں سے یہ معاملات زیادہ چل میرا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ کون سی پوسٹ جو آپ کرتے ہیں مجھے بھی بتائیں نا. جو آپ فیس بک کے آپ کی فیس بک پہ جو پوسٹ آتی ہے، جو بھی لگتی ہے وہ میں آگے شیئر کرتا ہوں، اور جو ٹک ٹاک پہ لگتی ہے وہ بھی آگے شیئر کرتا ہوں، اور جو یوٹیوب پہ لگتی ہے وہ بھی آگے شیئر کرتا ہوں مختلف قسم کی آئیڈیوں سے. تو وہ اطہر بھائی نے سیکورٹی ریزن کی وجہ سے مجھے منع کیا تھا. تو اس دن سے میرے اندر جو ہے نا وہ کیفیت ذرا گڑبڑ ہو گئی کہ یہ اطہر بھائی کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو ہمارا عہد تو حضور سے ہے، تو یہ تو ہمیں شیئر کرنی چاہیے. تو تو اس وجہ سے یہ معاملات میرے اندر میں بے چینی کی کیفیت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. آپ نے کیوں روکا تھا؟ اچھا جی، شکریہ. سب سے پہلے حضور خدا کی بہار صاحب کا انہوں نے یاد دلا دیا. شاید یہ مکمل بات ان کو یاد نہیں ہے. یہ حضور کی طرف سے ہی پیغام ہے سبھی ممبران کو کہ سب سے پہلے اپنی سیکیورٹی کو مد نظر رکھیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے خطرات ہیں تو آپ کے لیے حضور کی طرف سے کوئی یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ نے تعلیمات دینی ہی دینی ہے اور رسک لینا ہے. اور میری طرف سے یہ ہدایات تھیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے خطرات ہیں تو سبھی ممبران اپنے فون کے اندر ایک وی پی این نام کی ایپ ہوتی ہے وہ رکھیں. اس کے بعد آپ کی آئی ڈی ہو جاتی ہے سائلنٹ انونیمس. پھر آپ پوری دنیا میں تبلیغ کریں، پھر کوئی خطرہ نہیں. اس سے پہلے ہم نے درجنوں اپنے ممبران کھوئے ہیں جن کا آج تک نام و نشان بھی نہیں ہے. تو ہوں، سمجھا میں یہی رہا تھا، روکنا مقصد نہیں تھا، آپ کو ہوں، گائیڈنس دینا مقصد تھا کہ آپ بریو تو ہیں لیکن احتیاط بھی آپ نے ہی کرنی ہے. وہ حضور کی یا میری یا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہوگی. خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، اور پاکستان میں تو لوگ صرف موقع ڈھونڈتے ہیں. بالکل. اور آج کل وہ لگی ہوئی ہے، حضور وہ یہ بتا رہے تھے کہ بابر بھائی ہمیں کوئی فائر وال کر کے، کیا اس کا نام ہے جی، لگی ہوئی ہے آج کل ہر کسی کے واٹس ایپ میسیجز ہوں، سوشل میڈیا کے وہ پڑھے جا رہے ہیں. ہزاروں ڈپارٹمنٹ ہیں اور بلینز ڈالر کی انویسٹمنٹ گورنمنٹ نے کی ہے اس چیز پہ فوکس کرنے کے لیے. تو احتیاط کے زمرے میں میں نے یہ بات سمجھائی ہے، اور ابھی بھی سبھی ممبران سے یہی درخواست ہے اپنے آپ کو سیکیورڈ کر کے پھر تبلیغ کریں تاکہ آپ کے کسی بھی چینل کو، کسی بھی اکاؤنٹ کو ہیک نہ کیا جا سکے. یہاں ہمارے جرمن لوگوں کے بھی اکاؤنٹس ہیک ہو چکے ہیں، ان کے واٹس ایپ ہیک چکے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے. آپ تو ادھر بیٹھے ہیں جہاں سے خطرہ شروع ہوتا ہے. تو بہار صاحب وہ پھر غلط فہمی ہو گئی. تو وہ تو چاہتے تھے کہ آپ کو سیکیور کر کے آپ کنٹینیو کریں. تو آپ نے شاید اور پوچھتے ان سے تو بات یہاں تک نہ پہنچتی. ہیلو، ہیں یہاں پہ بہار صاحب؟ جی حضور، وہ اطہر بھائی کی بات بالکل 100% درست ہے. انہوں نے سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ہی منع کیا تھا مجھے، اور پورا 32 منٹ کا انہوں نے ویڈیو کال کی تھی. وہ وجوہات یہی سیکورٹی کی تھی، لیکن رسک تو پھر ہے. وہ اتنا بھی اگر ہم رسک نہ لے سکیں کہ فیس بک پر یا یوٹیوب پر شیئر نہ کر سکیں، تو پھر خالی ایسے ہی رہنے کا تو پھر زندگی تک کا کوئی مقصد تو نہیں ہے نا. نہیں تو ہمارے ہاتھ میں تو صرف یہی ہے کہ ہم صرف شیئر ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہم نہ کر سکیں تو پھر کیا فائدہ. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا تھا یہ سیکیور کر کے اور پھر کنٹینیو کریں آپ، جاری رکھیں. جی وہ تو پہلے سے وی پی این لگایا ہوا ہے، ہم نے پہلے سے لگایا ہوا ہے. تو پھر وہ وہ سوری میں معافی چاہتا ہوں، باقی ممبران بھی سن لیں. یہ جو وی پی این ہوتے ہیں نا جی، پلے اسٹور سے ملتے ہیں فری ڈاؤن لوڈ، وہ آپ کی سیکیورٹی نہیں کرتے. آپ کو
ایک لائسنس VPN لینا ہوگا، بے شک 4-5 ممبر مل کے لے لیں اور اپنے نمبر سیکیور کریں، اس سے پھر نئے اکاؤنٹس بنائیں۔ یہ خیر آپ کو یہ پتہ ہی ہے کون سا پیڈ ہے کون سا فری ہے، تو پیڈ خرید لیں گے تو اس میں آپ کی سیکیورٹی 100% ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو مشورہ دیا انہوں نے لیکن یہ نہیں کہا کہ بند کر دیں آپ، تو جیسے وہ کہہ رہے ہیں وہ طریقہ کر کے تو وہ کنٹینیو رکھے آپ۔ مزید اگر آپ چاہیں گے تو میں ہمارے UN کانسل ایک اس پہ شارٹ ویڈیو بنا دیں گے اور ہم گروپس پہ لگا دیں گے کہ وہ کون سا VPN ہے، کہاں سے خریدا جا سکتا ہے، سبھی لوگ اس کو انسٹال کر کے رکھیں اور اس کے بعد پھر دنیا کے ہر چینل پہ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں، 1 سال کے لیے آپ خرید سکتے ہیں، آپ خطرے سے باہر۔ ٹھیک ہے بات سب جی ٹھیک ہو گیا۔ وی پی این کا لنک مجھے بھیج دیجیے گا اطہر بھائی، تو وہ ہم خرید لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ پھر آپ جہاں مرضی رات دن کریں، تو وہ صرف جس ریلم میں انہوں نے بات کی تھی مقصد آپ کی پروٹیکشن کا تھا، تو انہوں نے طریقہ بھی بتا دیا آپ کر کے، نہ طاہر صاحب روکیں گے نہ میں روکوں گا، یہ کام تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ بے شک۔ جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی۔ جی اطہر بھائی، میں ریکویسٹ کروں گا کہ حضور کا گلا بہت زیادہ خراب ہوا ہے، سیشن کو کلوز کر دیں، حضور سے بات بڑی مشکل سے ہو رہی ہے، کوئی نہیں، آرام کرنا چاہیے حضور کو تھوڑا۔ کوئی نہیں، تھوڑی سی وہ گھر میں بچے بیمار ہو گئے، تو جب بچے بیمار ہو جائیں تو پھر وہ سب کو ہی لگ جاتی ہے۔ جی جی جی۔ تو خیر کوئی بات نہیں، آپ جاری رکھیں اگر کوئی سوال ہے تو، ورنہ جیسے جی کہیں گے ویسے ایک کریں۔ آن لائن سوال موصول ہوا ہے جی، ایک بنگلہ دیش سے ہمارے ممبر ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں کہ زاہد خان صاحب، آپ کی تعلیمات میں جو حضرت موسیٰ نبی جو گزرے ہیں ان کی ٹیسٹمنی میں جو انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ پہاڑ پر 40 دن رکے، اس کے بعد وہ بنی اسرائیل کے پاس اپنی یعنی قوم کے پاس واپس آئے، اور جو انہوں نے کتبات لکھے تھے 10 کمانڈمنٹس، وہ انہوں نے خود ساختہ تھے اور فرشتوں کی رہنمائی کے ساتھ کچھ انہوں نے پیش کیے، لیکن وہ خدا کے نام پہ۔ جی تو وہ 40 دن جو پہاڑ پہ رہے، تو آپ کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ وہ صرف ساتھ اپنے پانی لے کے گئے تھے، کھانے پینے کا کچھ نہیں لے کے گئے تھے۔ تو 40 دن وہ وہاں کیسے رہے، اور 40 دن بعد وہ آئے تو کیسے انہوں نے اس جھگڑے کو، اور انہی تختیوں کے ساتھ انہوں نے جھگڑا کیا اور کئی ان کے ہاتھ سے قتل بھی ہوئے۔ تو اتنے 40 دن بعد اگر کوئی شخص کھانا نہیں کھاتا تو وہ تو کمزور ہو جائے گا، تو ان کی نیوٹریشن کیا تھی پہاڑ کے اوپر؟ کمزور ہو جاتا ہے لیکن مرتا کہاں پہ ہے؟ میں نے خود 40 دن پانی سے روزے رکھے ہیں۔ کمزور ہو جاتا ہے، بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے، مرنے کے نزدیک ہو جاتا ہے، لیکن پانی سے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن پانی کے بغیر زندگی کے اثرات کم ہیں، یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے۔ تو کمزور ہوئے تھے لیکن ہوش و وائی تو ٹھیک تھے، شعور بھی ٹھیک تھا، اور لیکن اگر کچھ چھپا کے لے بھی گئے ہوں کھانا، تو اب تو خدا کا ویر، ہمیں ویر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جی اگر لے بھی گئے، کوئی ستو لے گئے جو بھوک مٹا دیتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ محمد صاحب تو لے کے جاتے تھے۔ 21 دن تک تو آدمی برداشت کر لیتا، اس کے بعد 19 دن شعور باقی رہتا پھر، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پانی کے ساتھ زندگی کھانے کے بغیر جاری ساری رہ سکتی 40 دن، لیکن پانی کے بغیر نہیں، پھر سسٹم جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں۔ جی جی جی، بہت شکریہ جی۔ تو کسی اور اگر کسی ممبر کا سوال یا کوئی موضوع نہیں ہے تو ہم حضور سے آج کا پروگرام ختم کرنے کی یہیں پہ اجازت چاہتے ہیں، تاکہ حضور بھی آرام فرمائے، اور آج کے کافی لمبے 2 سیشن ہوئے ہیں، تو حضور اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی۔
जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया। آپ سب پہ عنایت کرے۔ जनाब मसीह ज़मा अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद खान, हुज़ूर आप पर खुदा की सलामती हो। इस मुबारक प्रोग्राम की इस नशिस्त में आपकी तशरीफ़ आवरी और रूहानी रहनुमाई के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारे सभी सामीन का, नाजरीन का, और जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, सबका बहुत शुक्रिया। अगले मुअय्यना प्रोग्राम में मुअय्यना वक्त पे दोबारा मुलाकात होगी। आप सब पे खुदा का सलाम। सब पर खुदा की सलामती हो। थैंक यू सो मच हजूर, आपने इतना गला खराब होने के बावजूद हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, वी लव यू। کوئی بات نہیں، خدا آپ پہ عنایت رکھے کہ آپ کو احساس ہے۔